Hello and welcome ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. मैं हूँ आज़ाद. प्रोग्राम है बोल के लब आज़ाद तेरे. आज के इस प्रोग्राम के बहुत ही स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है. ये प्रोग्राम स्पेशल इसलिए भी है, क्यों स्पेशल है वो तो जैसे ही थोड़ी देर में जब हम प्रेमिस बांधेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा. लेकिन मेरे लिए स्पेशल इसलिए है कि कुछ अरसा पहले की बात है जब एक टेलीविज़न चैनल हुआ करता था. जब तकरीबन 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच हम सब लोग टीवी के आगे बैठा करते थे, पूरी फैमिली बैठा करती थी. 8 से 9 बजे या ड्रामा सीरियल हुआ करता था या ड्रामा सीरीज़ हुआ करता था, उसका हम इंतज़ार करते थे. 9 बजे वो ख़त्म होता था और उसके बाद ख़बरनामा होता था 25 मिनट का या 30 मिनट का, और उसके बाद फरमान इलाही होता था, उसके बाद अल्लाह खैर सल्ला. उस ज़माने में चॉइस कम हुआ करती थी, उस ज़माने में मसाइल कम हुआ करते थे, इसीलिए पूरी दुनिया की ख़बरें सिर्फ 30 मिनट में हम तक पहुंच जाया करती थी. उस ज़माने में न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते थे जो कि अब ख़बरें ख़ुद बनाते हैं. सेंसेशनलिज़म ऐसा नहीं हुआ करता था. उस ज़माने में मकान शायद कच्चे ज़्यादा होते थे और लोग सच्चे भी ज़्यादा हुआ करते थे. उस ज़माने में दिल बड़े हुआ करते थे और हम जिन लोगों को इज़्ज़त देते थे वो हमेशा उनकी इज़्ज़त किया करते थे, चाहे हम उनको जानते थे या नहीं जानते थे. बिल्कुल इसी तरह टेलीविज़न पे आने वाला जो चेहरा होता था वो हमारी फैमिली का एक हिस्सा हुआ करता था, और हम उन लोगों के बारे में ऐसे बात किया करते थे जैसे वो हमारे अपने, हमारी फैमिली का एक मेंबर की तरह हुआ करते थे. उन पे जब कोई मुश्किल आती थी तो लोग उसके बारे में बात करते थे और दुखी हुआ करते थे. मुझे नहीं याद पड़ता पुराने ज़माने में किसी इंसान की पर्सनल लाइफ के ऊपर कभी कोई चीज़ आई हो या उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे कोई चीज़ आई हो तो हमारे गाँव में किसी ने उनके बारे में कोई नेगेटिव बात की हो, वो दुखी होते थे, परेशान होते थे. तो ये उस ज़माने की, हालांकि इतनी पुरानी बात नहीं है, कुछ अरसा पुरानी बात है, लेकिन अब हम वो ज़माना हवा हो चुका है जब 100 से ज़्यादा चैनल हों, जब चीज़ों की शेल्फ़ लाइफ कोई ना हो. अच्छे से अच्छा गाना भी 5-10 दिनों के बाद हमारी समातों से महव हो जाता है. लेकिन उस ज़माने के जो ट्रैक्स थे, उस ज़माने के जो लोग थे, वो आज भी कुछ अरसे से ऐसा मैं होता हुआ देखता आ रहा हूँ. लेकिन खुशकिस्मती ये है कि हमने वो अरसा भी देखे और आज अब हम ये अरसा भी देखते हैं, इसलिए हम कदर कर सकते हैं उन तमाम चीज़ों की. ऐसी एक शख्सियत हमारे पास है. आप लोगों ने बोल के लब आज़ाद तेरे में बहुत आर्टिस्ट और बहुत कमाल लोगों के इंटरव्यूज़ देखे और सुने. आज की शख्सियत जो है ये एक ख़ास अहमियत की हामिल है. वो मैं आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रोग्राम आगे अनफोल्ड होता चला जाएगा आप लोगों को ही पता चलेगा. लेकिन इनकी गायकी का अंदाज़ दिलकश और मुख्तलिफ होने की वजह से इन्होंने बहुत हर दिल मोह लिया. एक ज़माने में टीवी पे जब बहुत कम चेहरे आया करते थे तो यंग लोगों में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा जिन लोगों को लोग पसंद किया करते थे वो ये थी. ओवरनाइट स्टार भी बनी और उसके बाद एक लंबा एक अरसा था और आज तक अपनी जगह पे कायम है. इनकी आवाज़ और इनके अंदाज़ के बारे में शायद शायरों ने भी गिला किया होगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते हैं. वो कहते हैं उसकी आवाज़ के जादू ने मचाई हलचल, उसकी आवाज़ के जादू ने मचाई हलचल, और हम खूने जिगर देकर गज़ल कहते हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली ताहिरा सैयद. ताहिरा जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी. आई होप मैंने अनकम्फर्टेबल नहीं किया आपको. नहीं, नॉट एट ऑल. बड़ी अच्छी आपने इंट्रोडक्शन दी है, थैंक यू. वो ज़माना याद है कुछ अर्सा पहले? बहुत अच्छी तरह याद है जी. वही ज़माना तो याद है, अब वाला तो भूल गए हैं. इसकी भी शेल्फ वैल्यू वाली बात है ना, बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. सो वो आजकल तो आई गई बात होती है, मगर बिल्कुल आप सही कह रहे थे. टेलीविज़न का कितना होल्ड था हम पे, और कितनी तगो-दो से टेलीविज़न तक पहुंचा जाता था. मुझे याद है हम बचपन में हमारे घर में टीवी नहीं था, और मैं अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार उनके घर जाके टीवी देखा करती थी. और 3 घंटे या 4 घंटे ट्रांसमिशन होती थी, और वो इतनी एक्साइटमेंट थी कि आज फ़लाँ सीरीज़ का एपिसोड आना है. और मुझे याद है मेरी बहन के घर में बच्चों के लिए जिस दिन मैन फ्रॉम अंकल आता था उस दिन बर्गर्स और चिप्स बनते थे ताकि वो पूरा एक एंजॉय कर सकें इवनिंग. और इसी तरह एक वो आता था $6 million मैन, मैन फ्रॉम अटलांटिक मैन. हाँ, वो फिर एक वो था जिमनी मैन था एक. अच्छा, इस तरह के लोग थे. मैं आपसे पुराना हूँ.
نہیں آپ میرے سے بات ہے جب میں نے چھوڑ دیا ہوگا ٹی وی دیکھنا, پروبیبلی آپ تب کی بات کر رہے ہیں. جی. نائٹ رائڈر بھی میں نے نہیں دیکھا, مگر ایک وہ آتا تھا بڑا گیٹ اسمارٹ, وہ دیٹ واز ویری فنی اینڈ دیٹ یوز ٹو بی اے فیوریٹ, اور دس واز بلیک اینڈ وائٹ. اور پھر میں نے خود ٹی وی پہ آنا شروع کر دیا, تبھی بھی ہمارے پاس ٹی وی نہیں تھا. اور اس طرح جو شروع کے میرے پروگرامز تھے وہ میں نے نہیں دیکھے. بٹ ہمارے ایک بہت ہی پیارے لسنر ہیں اور ریویور بھی ہیں اب ٹی وی پہ, اور انہوں نے مجھے ہمیشہ بہت سراہتے ہیں میرے کام کو اور کرٹیکل انالیسس بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا سر آپ نے بہت سارے انٹرویوز کیے اور زیادہ تر لوگ ایسے آتے تھے جو آپ سے زیادہ بولنا چاہتے تھے اور وہ بہت بولتے تھے, تو آپ کی زندگی بڑی آسان تھی ایز این انٹرویور. اب جن کا آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ بہت کم بولتی ہیں اور ان کے لیے بڑی اسٹرگل ہوگی آپ کے ساتھ. نہیں آپ شکر کریں کہ آپ نے میری والدہ کا انٹرویو نہیں کیا. اچھا. کیونکہ وہ صرف ہاں یا نہ میں جواب دیتی تھیں, تو وہ صحیح اسٹرگل نائٹ میئر ہوتا تھا جب ٹی وی کے اوپر ان کا انٹرویو ہوتا تھا, تو وہ ساتھ مجھے یا کسی اور کو بلاتے تھے کیونکہ ممی نے تو بس ہاں یا نہ. She gave no credence to the fact that she was on TV and she had to answer. اور لوگ سننا چاہ رہے تھے ان کو, وہ اپنے بس ناپی تولی بات کرتی تھی. She didn't believe in talking too much. تو گھر میں ایسا تھا ان کے کوئی؟ گھر میں بھی کوئی بات نہیں کرتی تھی, بہت کم. اچھا. اس لیے ان کا روب بہت زیادہ تھا کیونکہ وہ بات کم کرتی تھی, اور جب کرتی تھی you listened. ٹھیک ہے. تو میں تو ان کے مقابلے میں بہت باتیں کرتی ہوں. حالانکہ ان کو اب مجھے نا ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے لائف ان 5, اس میں ہم یہ کرتے ہیں جو بھی ہمارا گیسٹ ہوتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں کہ اصل میں ہم آپ کو جانتے ہیں طاہرہ سید کے نام سے, جو کہ ایک سنگر تھیں. لیکن طاہرہ سید وہ جو سنگر تھیں اس سے پہلے بھی بہت کچھ تھیں. ان کی پیدائش, ان کی بچپن, ان کی تعلیم, وہ اگر 5 منٹ میں آپ ہمیں ایکوینٹ کر سکیں, ہم پکچر ایک پینٹ کر دیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بڑا ہوتے ہوئے, وہ چیدہ کچھ باتیں جو آپ 5 منٹ میں بتا سکتے ہیں تاکہ دین وی کین پک اٹ اپ فرام دیئر. ٹھیک ہے. اسٹاپ واچ ہے آپ کے پاس؟ بالکل ہے, شروع کیا میں نے. یہ چلیں کریں. میں سب سے چھوٹی ہوں گھر میں, 4 بھائی ماشاء اللہ اور 1 بہن بڑی ہیں, اور میں کیونکہ سب سے چھوٹی تھی اس لیے میری ذرا مجھے انہوں نے زیادہ اسپوائل کیا تھا کیونکہ میں ان کے بڑھاپے کی اولاد تھی اپنے والدین کی. مگر اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ برداشت بھی کرنا پڑتا تھا کیونکہ 4 بھائی جب بچے کو تنگ کرنے پہ آئیں تو وہ بھی کافی تکلیف دہ ہے. اس کے علاوہ پھر میں نے جیزس اینڈ میری سے او لیولز کیا, اس زمانے میں سینئر کیمبرج کہتے تھے. اس کے بعد میں لاہور کالج گئی, وہاں سے میں نے بی اے کیا. پھر میں نے LLB کیا پنجاب لاء کالج سے. اس کے بعد میں نے اپنے بردر ان لاء SM ظفر کے آفس میں کام کیا, اور اس کام کی وجہ سے میری شادی ہو گئی کیونکہ میرے ایکس ہسبینڈ بھی اسی فرم میں تھے. اینڈ آئی گاٹ میرڈ, آئی ہیڈ اے ڈاٹر کرن, اس کے بعد ایک میرا بیٹا ہے حسنین, اینڈ دیٹس مائی لائف ان 5 minutes. پرفیکٹ. آپ نے تو تقریباً یہاں پہ نا 3 منٹ میں کام مکا دیا. چلے شکر ہے. لیکن ہم آہستہ ساری باتیں آپ سے کریں. مجھے یہ بتائیے بچپن میں کوئی ایسی چیز جس کی بڑی خواہش ہو؟ ہر چیز کی. اچھا. اسپوائل فار ایگزامپل نہیں, ہمارے گھر میں میدے کی چیز آنی منع تھی. ٹھیک ہے. کیک, پیسٹری, ڈبل روٹی, بن. ممی کے مطابق وائٹ فلاور واز پوائزن وچ از ٹرو. مگر ہم ترستے تھے کہ ہم کیک کھا لیں. وہ کہتی تھی کیک کے اندر گندے انڈے ڈالتے ہیں اس لیے وہ نہیں کھانا اور میدا ہوتا ہے. کوک کبھی نہیں پینا, وہ بھی ترستے تھے. بچپن پورا ترسنے میں گزرا ہے. مطلب وہ جو آپ کو بنانا چاہ رہی تھی اس لیے ترسا رہی. پتہ نہیں کیا بنانا چاہ رہی تھی. ہم سب بہن بھائیوں پہ یہی رولز وہ آپ کے اندر وہی نوابی جو اسٹائل ہے نا وہ ڈالنا چاہ رہی تھی جو بعد میں سب لوگوں نے آپ کا پسند کیا رکھا ہوا. میرا خیال. اچھا یہ مجھے بتائیے گھر کا جو ماحول تھا آپ کا, آرٹسٹ, انٹلیکچوئلس, رائٹرز, ایسا ماحول تھا؟ جی بالکل ایسا تھا. فیض احمد فیض میرے والدین کے بہت اچھے دوست تھے, اکثر ہمارے گھر کھانے پہ آیا کرتے تھے, اور ملنے کے بعد وہ اپنے علیحدہ ہو جاتے تھے. اور اس زمانے میں جیسا آپ کو پتہ ہے کہ ایئر کنڈیشنرز کم تھے اور ہمارے بیڈ روم میں تھا مگر سٹنگ روم میں نہیں تھا, تو یہ لوگ روف ٹاپ پہ بیٹھا کرتے تھے سب. پھر میری ہوش سے پہلے ان کی بہت سے اور بھی انٹلیکچوئلز اور رائٹرز سے دوستیاں تھیں, اور میرے والدین نے 3-4 فلمیں بھی بنائی تھیں اور اس میں 1-2 بڑی پاپولر بھی ہوئیں. اور
اس کی وجہ سے بھی ان کا بہت ملنا جلنا تھا، تمام آرٹسٹس تھے اور سب رائٹرز اور سنگرز سے. تو گھر کا ماحول یہی تھا. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ فارسی اور شعر و شاعری سب جانتے تھے. تو میرے والد کو بہت شوق تھا، وہ لکھتے بھی تھے خود، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، جھوک سیال اس کا نام تھا. اس پہ ڈرامہ بنا تھا ان کی وفات کے بعد. تو یہ گھر کا ماحول تھا، اور ممی کی وجہ سے بہت زیادہ میوزیشنس سے آنا جانا تھا، اور وہ آیا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے. اینڈ وی ور ویری پریولیجڈ، کیونکہ ہمارے گھر میں استاد امانت علی فتح علی، استاد نزاکت سلامت، یہ اور استاد مہدی حسن صاحب وہ آیا کرتے تھے. پھر ممی کو ریشمہ بڑی پسند تھی، وہ آیا کرتی تھی. تو یہ سب آرٹسٹ جو تھے یہ ایک سمجھے ایز اے سائن آف رسپیکٹ ہمارے گھر میں آتے تھے کہ وہ ممی کو کچھ عزت دینے کے لیے، اور وہ سنایا کرتے تھے وداؤٹ میوزک. اچھا، یہ تو وہ زمانہ تھا جو گھر کا ماحول تھا. آپ ہوں گی بچپن سے، کیونکہ 4 بھائیوں کی سب سے چھوٹی بہن، اور پھر اس زمانے میں پاپ آ چکا تھا. پاپ میوزک دیکھیں، میری ہوش میں میں نے 14 سال کی عمر میں ٹی وی پہ آنا شروع کیا ہے. تو اس وقت پاپ کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ میں نے عالمگیر کو دیکھا، اور میں نے پتہ چلا کہ یہ ایک پاپ سنگر ہیں، اور دیٹ واز ایون لیٹر دین آئی اسٹارٹڈ. تو پاپ کا تب وجود نہیں تھا. اچھا، آئی تھنک عالمگیر واز دا فرسٹ. دیکھا نہ تھا کبھی ہم نے یہ سما. بالکل بالکل یہی گانا، بالکل یہی تھا. پھر اس کے بعد میرا خیال شیکی آئے، دین مچ لیٹر نازیہ حسن اینڈ زہیب. مگر وہ تب میرا گانا پاپ سمجھا جاتا تھا. مجھے آپ کو خود شوق تھا گانے کا؟ نہیں، مجھے شوق نہیں تھا. مجھے شوق اس لیے نہیں تھا کیونکہ میں بچپن سے یہی سنتی آ رہی تھی، والدہ گا رہی ہیں، پریکٹس کر رہی ہیں. تو میرے لیے کوئی عجیب بات یا کوئی بڑی خواہش کرنے والی بات نہیں تھی. اٹ واز اے میٹر آف روٹین کہ یہ گھر میں ہے. تو مجھے والدہ میری کو بہت شوق تھا کہ ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی نہ کوئی تو گانا گائے. تو ان کے شوق کی وجہ سے میں نے سیکھا، اور انہی کے شوق کی وجہ سے میں نے انیشلی گانا شروع کیا. اور میرا خیال ہے ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ انہوں نے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سکھا دیا اور مجھے کسی قابل بنا دیا. یہ ان کی رسپیکٹ تھی کیونکہ ایک چیز آپ نہیں چاہتی تھیں، اور پھر ان کی محبت میں، یا وہ چاہتی تھیں تو اس لیے آپ نے کیا؟ اس زمانے میں آپ ماں باپ کو نہ نہیں کرتے تھے. اگر وہ کہتے تھے الٹے ہو جاؤ تو آپ الٹے ہو جاتے تھے، سیدھے ہو جاؤ تو آپ سیدھے ہو جاتے تھے. نہ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. تو پھر نئے زمانے میں آپ کیسے، جب یہ سب دیکھتی ہوں گی کہ جب نہ سے باتیں ہی نہ سے شروع ہوتی ہیں بچوں کی، یا پھر ان کی مرضی، بڑا ٹیکنیکل منوور کرنا پڑتا ہے چیزوں کے لیے، تو کیسا لگتا ہے؟ میں نے اس کا جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کا میں نے بالکل اپوزٹ کیا اپنے بچوں کے ساتھ، کہ میں نے نہ کا لفظ نکال دیا. میں کہا جو مرضی چاہے کرو، نہیں کرنا نہ کرو، کرنا ہے کرو. سو آئی واز ٹوٹلی ڈفرنٹ. بہت فرینڈلی ریلیشن شپ تھا ممی کے ساتھ؟ نہیں، بچوں کے ساتھ میرا بہت زیادہ، ابھی بھی بہت. وی آر بیسٹ فرینڈس. اچھا، ڈسکس وغیرہ کرتے تھے، اور اس کے بعد میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایوری تھنگ. اچھا، مجھے پھر فیمس کب ہوئی آپ؟ 14 سال کی عمر میں. پہلی دفعہ جب ٹی وی پہ آئی تو اوور نائٹ اٹ بیکیم اے سینسیشن. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے اور کیوں یہ کر رہے ہیں، اور میں یہی سوچتی رہوں کہ یہ کیا بگ ڈیل تھا مجھے. کیونکہ مجھے آپ دیکھیں نا، میں 12 سال کی عمر سے گانا سیکھ رہی تھی. ایک استاد رکھے تھے خان صاحب اختر حسین، جو استاد امانت علی اور فتح علی کے والد تھے. وہ ممی کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، تو وہ راضی ہو گئے کہ مجھے وہ سکھائیں کلاسیکل. تو ان سے میں نے 2 سال سیکھا، اور پھر والدہ سے غزل اور تھوڑا بہت وہ پریکٹس ہوتی تھی. تو میں جب 14 سال کی عمر میں پہلی دفعہ ٹی وی پہ آئی تو ایک پکی منجھی ہوئی آواز تھی. تو لوگوں کے لیے ایک اچانک یہ ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. جیسا آپ نے کہا کہ ایک چینل تھا، سب دیکھتے تھے. تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ ملکہ پکھراج کی نقل کر رہی ہے، اور یہ لڑکی کی آواز ان کی طرح ہے. پتہ نہیں تھا نا، کیونکہ میرا نام طاہرہ سید تھا، ان کا نام ملکہ پکھراج تھا. تو اٹ بیکیم این اوور نائٹ سینسیشن، نیوز پیپرز، ایوری تھنگ. اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا. کسی نے بھی نہیں بتایا تھا کہ آپ کی آواز کا ٹیمپر، یا جن کو آپ آئیڈیلائز کرتی تھیں وہ بالکل مدر کی طرح ہے، تو لوگ تھوڑا سا سملیرٹی دیکھ پائیں؟ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں گانا گاتی ہوں.
اور پہلی دفعہ جب ٹی وی پہ آئی تو پتہ چلا. اینڈ دین آف کورس بہت سے پروگرامز انہوں نے دیے اور بہت ایک دم مشہوری ہو گئی. پھر ایکچولی جب میرا خیال ہے پبلک کانشیسنیس میں آئی ہوں وہ تھا 1970 میں الیکشن ہوا تھا. جی دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی اپیئرڈ آن نیشنل ٹی وی. تو وہ ایک ابھی تو میں جوان ہوں اور ایک چانجر پھبدینا میں نے گایا تھا اور وہ ایک فریم کے اندر تھا بلیک اینڈ وائٹ. وہ تو سپر ڈوپر ہٹ تھا. بس وہ تھا دیٹ واز واٹ ریئلی لانچڈ می ان دا ہول آف پاکستان. اس سے پہلے لوکل پروگرامس تھے لاہور میں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تعلیم نہیں چھوڑی, وہ سب سے امپورٹنٹ بات. نہیں وہ تو تعلیم تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. ممی واز ایڈمنٹ کہ پڑھائی نہیں چھوڑی جائے گی, نہ ہی اس میں کوئی کمپرومائز ہوگا. سو جب آپ لائر بن گئیں تو پریکٹس بھی شروع کی؟ جی میں نے کی نا اپنے بردر ان لا کے آفس میں. اچھا. اور ناٹ پریکٹس ایز ان کورٹس مگر ان دا آفس. بٹ ویسے کبھی کورٹ آتی جاتی نہیں؟ گئی تھی ایک دو دفعہ گئی تھی, بٹ اٹ واز ناٹ اے گڈ ایکسپیرئنس. اور وہ بھی سول کورٹ میں. وہ جو کرسیاں لگا کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں اوپر, وہ سارا ماحول ویسا ہی ہوتا تھا؟ اس سے بھی برا. اچھا. کیونکہ بیچارے جو وہاں پہ لوگ آئے ہوتے ہیں وہ گاؤں سے پتہ نہیں کہاں سے آئے ہوتے ہیں. انہوں نے کبھی عورتیں دیکھی نہیں ہوتی اس طرح پھرتی ہوئی کھلے عام. جی. اور وہ ان کے لیے ایک بڑی عجیب چیز تھی. تو ہم 2-3 لڑکیاں تھیں اکٹھی جو لائرز تھیں, تو وہ سب مردوں میں ایک وہ سنسنی خیز ایونٹ تھا. تو اس لیے پھر کوئی اچھا نہیں لگا. اچھا نہیں لگا آپ کو, بھایا نہیں آپ کو؟ نہیں. جناب ہمارے ساتھ ہیں طاہرہ سید جی, اور مزے کی باتیں ہونی. ابھی بہت کچھ رہتا ہے, ابھی تو ہم نے صرف شروعات کی ہے. ابھی چھلکے جو ہے نا, پیاز کا پہلا چھلکا اتارا ہے, آہستہ اور بہت ساری باتیں ہوں گی, اور امید کرتا ہوں کہ وہ بھی انجوائے کریں گی اور آپ لوگ بھی ساتھ انجوائے کریں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. من چاہے تو رہیے گا ہمارے ساتھ. من تو سمجھتے ہیں نا آپ, تو بس رہیے پھر. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy's specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawke's Bay Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. میں ہوں آزاد, پروگرام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اور خوش بختی ہمارے ساتھ ہیں طاہرہ سید جی. ہم بہت مزے کی باتیں کر رہے ہیں اور ان کو واپس لے کے جا رہے ہیں اس زمانے میں جس کے بارے میں یا تو وہ سوچنا چاہتی ہیں یا نہیں سوچنا چاہتی. اس کی پرواہ ہم نہیں کر رہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج ہم کو ملتا ہے ان سے, ہم آج ان سے لے لیں. ہاں جی. سو آئی ہوپ انجوائے کر رہی ہیں آپ. ایبسلیوٹلی پرفیکٹ. مجھے آپ یہ بتائیے کہ لائر بھی آپ بن گئیں, پھر آپ نے آفس میں پریکٹس بھی کر لی, اور آپ نے باقی وہ لائف اینڈ 5 میں بھی ہمیں بہت کچھ بتایا. جتنے منجے ہوئے کلام آپ گا رہی تھیں, اتنے کمال شاعروں کے, اس زمانے مجھے نہیں لگتا پہلے تو آپ کی سلیکشن ہوگی. ممی کی تھی. ٹھیک ہے. آپ کو جب سمجھ آئی اس کلام کی بعد میں, وہ کتنے سال کا, اور اس وقت کیا فیلنگ ہوئی کہ میں کیا گاتی رہی ہوں؟ دیکھیں یہ تو ایک ریئلائزیشن آپ کو آہستہ ہوتی ہے. ایک تو میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ کانوینٹ میں اردو کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی. سو میری کوئی اردو کی اتنی اچھی سمجھ نہیں تھی. مگر جیسے میں عمر میں بڑھتی گئی اور مجھے اردو کا بھی پتہ چلتا گیا اور اس کے احساسات کا بھی پتہ چلتا گیا اور شاعری کا بھی پتہ چلتا گیا, تو پھر بہت سی باتیں سمجھ آنی شروع ہوئیں. اور آبویسلی پھر مجھے بہتر. لیکن تلفظ بڑا پکا تھا. وہ بھی والدہ کی وجہ سے. ممی کا تو تلفظ جو کہتے ہیں وہ ان کو کسی نے کہا تھا کہ جب ہم نے کسی لفظ کا تلفظ چیک کرنا ہو تو ہم آپ کا گانا سنتے ہیں. تو حالانکہ وہ بولنے میں پنجابی ایکسنٹ تھا ممی کا, بالکل کوئی اس میں اردو کی وہ نہیں تھی مشابہت, مگر تلفظ ان کا گانے میں پرفیکٹ ہوتا تھا. وہ پوچھتی تھیں فون کر کے پروفیسر سے یا کسی سے کہ اس لفظ کو کیسے بولنا.
شروع میں تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں تو بس آپ آتے تھے, دیکھتے تھے, ہم انجوائے کرتے تھے. چانجر پھبدی کا مطلب ہی سمجھ نہیں آتا تھا کیونکہ ہم لوگ ہند کو اسپیکنگ تھے. رائٹ. پھر آہستہ آہستہ جب بندہ بڑا ہوتا ہے تو پھر سمجھ آتا ہے کہ عطا اللہ کیا کہتے تھے. سارے جھگڑے ہی زندگی کے ہیں, کون مرتا ہے پھر کسی کے لیے, یہ بعد میں سمجھ آتا ہے. آپ کی باتوں میں بعد میں سمجھ آتی تھی یار یہ کیا کہہ رہے ہیں. ابھی تو میں جوان ہوں تو بہت ایک کمال شاعری ہے, کمال شاعری. اور ہم لوگ شاید اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ وہ ایک لیڈی جن کی ایج زیادہ ہوگی وہ گا رہی ہیں تو لوگ اس کو وہ فن میں لے رہے تھے, ان کو نہیں سمجھتے کہ اصل کہانی کیا ہے. سو یہ جب ہمیں سمجھ آئی تو بہت ساری چیزیں سوچنے اور سمجھنے کو ملی. لیکن آپ کو کب یہ لگاؤ پیدا ہوا کہ میں گا بھی لیا, میں فیمس بھی ہو گئی, اب میں اپنی شوق سے خوشی سے گاؤں. شروع میں بھی ممی کی مرضی سے گایا, لیکن خود کب آپ کو احساس ہوا؟ دیکھیں جب میرا خیال ہے آئی واز ان مائی 30s تو مجھے جب میں گانا کسی کا سنتی تھی تو میں کہتی تھی کتنا اچھا گانا ہے یا کتنا برا گانا ہے اور اس نے اچھا نہیں گایا یا بہت اچھا گایا ہے, تو میرے دل میں یہ آرزو ہوتی تھی کہ میں بھی کوئی اچھا گاؤں. اور اسی طرح وہ دا ڈیزائر ٹو امپروو اور دا ڈیزائر ٹو سنگ سم تھنگ میموریبل وہ میرے اندر آ گئی. اور پھر میں نے آبویسلی خود. اور جب کوئی سختی کرنے والا نہیں تھا تب بھی ریاض خود شوق سے کر لیتی تھی؟ نہیں. اچھا. مشکل سے مگر انسٹنکٹیو سنگر ہے, مطلب انسٹنکٹیو اینڈ لیزی. اچھا, وہ ہم سارے ہی ہیں. بس نہیں میرے جیسا نہیں ہے. اچھا, اتنے دعوے سے آپ نے کہا میرے جیسے نہیں, پکی ہیں آپ اس بات پہ کہ جو مرضی کر لیں. بالکل. اچھا, پھر مجھے یہ بتائیے کہ گانا بھی ہو گیا, چیزیں بھی ہو گئی, مجھے تھوڑا سا اپنے فادر کے ساتھ اپنی جو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ تھی ان کے بارے میں بتائیے. جی, میرے والد میری 14 سال کی عمر تھی جسٹ بفور آئی اپیئرڈ آن ٹی وی, تو وہ فوت ہو گئے تھے. مگر ان کی زندگی میں میں نے گانا سیکھنا شروع کر دیا تھا تو وہ بڑا خوش ہوتے تھے کہ میں سیکھ رہی ہوں. مجھے نہیں یاد کہ انہوں نے کبھی مجھے سنا ہو یا کچھ, مگر پریکٹس انہی کے کمرے میں ہوتی تھی کیونکہ ہمارا ایک ہی ایئر کنڈیشنڈ کمرہ تھا جس میں میرا وہ آ جاتا تھا میوزیشین بھی, اور وہیں ممی کے ساتھ بیٹھ کے میں پریکٹس کرتی تھی. تو اس لیے سنتے تو وہ تھے مگر انہوں نے مجھے پرفارم کرتے ہوئے یا ٹی وی پہ آتے ہوئے نہیں دیکھا. تو وی لاسٹ ہم ایٹ اے ویری ارلی ایج. ہی واز اونلی 62 وین ہی ڈائڈ. آپ نے ان کی آواز میں, ان کے انداز میں پرائڈ دیکھا اس بات کا, کیونکہ وہ اس زمانے میں اتنے انلائٹنڈ اور اپنی کچھ چیزیں جن کو وہ ان کو لگتا تھا کہ آپ کی وائف کو ان کی سپورٹ کے بغیر تو میرا خیال ہے پرانے زمانے میں تو گایا ہی نہیں جا سکتا تھا. وہ اتنے ممی کے گانے سے اتنے امپریسڈ تھے, اور ان کی شادی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ ان کو ممی کا گانا بہت اچھا لگتا تھا, اور ان کو عشق تھا ممی سے اور ممی کے گانے سے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے تب اصول تھا کہ جہاں ماں باپ جاتے تھے بچے ساتھ جاتے تھے, یہ نہیں تھا کہ گھر پہ ملازموں کے پاس رہو. تو سوتے جاگتے کھینچ کے ہمیں ہر جگہ لے کے جاتے تھے. تو کبھی کہیں جانا اور کسی نے کہنا کہ آپ ایک گانا تھوڑا سا سنا دیں, تو ممی نے کہنا ہرگز نہیں, میں تو کھانے پہ آئی ہوں اور میرا یہ گانے کا ٹائم نہیں ہے, نہ ہی میرا مقصد ہے یہاں پہ آنے کا. تو میرے والد کہا کرتے تھے کہ تھوڑا سا سنا دو, تھوڑا سا سنا دو. تو واپسی کے اوپر ان کی سخت ڈانٹ پڑتی تھی ممی سے کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ گانا سنا دو جب آپ کو پتہ ہے کہ میں نہیں گاتی کسی کے گھر. تو میرے والد تو بہت ہی زیادہ میوزک کے, ہی واز اے گریٹ لور, ویری فونڈ آف میوزک. تو آئی ایم شیور کہ وہ بہت خوش تھے کہ میں بھی سیکھ رہی ہوں. ان کو ویسے آپ کیا گھر میں کیا کہہ کے بلاتے تھے؟ شاجی. شاجی. ممی بھی شاجی بلاتی تھیں. اچھا. ہم لوگ بچے بھی شاجی. اچھا, ایک سملیرٹی آپ کی اور ہماری آ گئی ہے, کیونکہ سید ہیں آپ لوگ تو آپ ان کو شاجی کہتے تھے, ہم لوگ پٹھان ہیں تو ہم فادر کو خان جی کہتے تھے, وچ از ویری ریئر. اچھا. آپ لوگ شاجی اور کوئی کہتا تھا فیملی میں؟ صرف ان کو ہی کہتے ہوں گے؟ نہیں, صرف ان کو ہی. ہاں, اسی طرح ہماری طرف بھی کوئی خان جی نہیں کہتا تھا لیکن ہم خان جی کہتے تھے. ہم نے تو میرا خیال ہے والدہ کو سن کے, اور کیونکہ وہ بلاتی تھیں ان کو شاجی, اور ملازم بلاتے ہوں گے شاجی, تو ہم ساری فیملی ان کو شاجی بلاتی تھی. شروع میں فیم بڑا اچھا لگتا ہے, پیار محبت ملتی ہے, عزت ملتی ہے, اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. فیم کے 2 فائدے بتائیے جو آپ کو اچھے لگے. مجھے سب سے اچھی لگتی ہے چیز کہ لوگ مجھے محبت سے, پیار سے ملتے ہیں. کہیں چلی جاؤں, میں انارکلی چلی جاؤں, اچھرا چلی جاؤں, کوئی کہے گا باجی بیٹھیں پانی پی لیں, باجی آپ کو میں چائے منگواتا ہوں, آپ آج چائے پیے بغیر نہیں جا سکتی. یہ ایک تو ہمارا ایک پاکستانی طریقہ ہے آف ہاسپٹیلٹی.
اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی وارمتھ اور افیکشن جو ہے ایک آرٹسٹ کے لیے وہ مجھے نظر آتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور دی ادر تھنگ از آئی تھنک دی ادر گریٹ ایڈوانٹیج از کہ میں جہاں کوئی پہچان لیتا ہے وہ ہمیشہ مجھے فیور کرتے ہیں. ایئرپورٹس پہ, نیو یارک ٹیکسیز میں بہت بڑے دل والے مجھے ٹیکسی ڈرائیورز ملے ہیں جنہوں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. تو یہ بہت ہی ایک کمال کی چیز ہے ہم لوگوں میں. یہ خالی پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں, کوئی اور ملک کا باشندہ یہ نہیں کرے گا. مگر وہ ناٹ اونلی کہ مجھے پہچان کے, مگر کئی دفعہ اگر کوئی ان نون آدمی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے پنجابی میں بات کرے گا تو وہ جاتے ہوئے کہیں گے نہیں ہم نے پیسے نہیں لینے. تو یہ چیزیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. That makes you humble? That makes me extremely grateful and extremely humble. And مجھے نفرت ہے ایسے لوگوں سے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھیں یا اس چیز گرانٹیڈ لیں یا اپنے آپ کو لوگوں سے بالا تر سمجھیں. کیونکہ آپ کم بولتی تھیں اور مدر تو بالکل خیر بولتی نہیں تھی, یہ تو اسٹیبلش کر لیا, اس کی وجہ سے آپ کو بھی بہت لوگوں نے مغرور سمجھا ہوگا ہمیشہ, کیونکہ کم بولا کرتی تھیں. ہاں, اور دوسرا یہ کہ میں نہ تو زیادہ ہنس کے بات کرتی تھی نہ مسکراتی تھی زیادہ. I kept my distance because I was in a field of music جہاں پہ آپ کو فوراً کسی نہ کسی بات پہ پکڑ ہو سکتی ہے. تو ممی کا تو طریقہ یہی تھا اور میرا بھی یہی تھا کہ I kept everybody at a distance. نہ میں زیادہ فیملیئر ہوتی تھی نہ کسی کے ساتھ زیادہ مذاق یا اس طرح کی بات. اینڈ یو مسٹ ریممبر کہ میں 14 سال کی تھی جب ٹی وی میں آنا شروع کیا یا ریڈیو پہ جانا شروع کیا. تو I was not comfortable either with people. اور تھوڑا سا نروسنس بھی ہوگی, بھائی لوگوں کو شاید اچھا نہ لگتا ہو. بھائی لوگوں کو تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور وہ تو بہت ناراض تھے کہ میں ٹی وی پہ آنا شروع کیا, اور کتنا عرصہ وہ میرے ساتھ بات نہیں کرتے تھے. ممی کے ساتھ کوئی دوست کامنٹ وغیرہ کوئی کر دے, کیونکہ اس زمانے میں تھوڑا اس یہ ہوتا تھا, بالکل ہوتا تھا. جی. اور یہ تو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ ان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ 3 بھائی جو میرے سے بڑے تھے, سب سے بڑے جو تھے وہ تو خیر بہت انلائٹنڈ تھے اور میرے سے بہت بڑے تھے, ان کو تو ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی. بٹ دا 3 ینگر ونس وہ تو لاہور میں تھے, اور آپ سوچیں کہ ٹی وی کے اوپر ایک دم آپ کی بہن آ گئی ہے, لوگ نہیں جانتے کہ آپ ان کی بہن ہیں, تو وہ کوئی بھی کامنٹ کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے تھی تکلیف دہ بات. اس کے لیے تھوڑا سا دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتا ہے کہ لوگ بنا سوچے سمجھے سب کچھ بول دیتے ہیں. ایک تو آپ انٹرٹینمنٹ بھی ہو رہی ہے آپ کی, آپ خوش بھی ہو رہے ہیں, پھر آپ جن چیزوں کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں اور میوزک جو آپ گنگناتے رہتے ہیں. مگر میرا خیال ہے خواتین کے لیے کوئی اتنا زیادہ وہ رسپیکٹفل نہیں ہوتے وین دے آر ان دا پبلک ڈومین. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ اب شاید بہتر ہو, کیونکہ اب تو چینل اتنے ہیں اور لڑکیاں اتنی ہیں اور خواتین اتنی ہیں کہ اب ان کو عجیب نہیں لگتا. اب تو یاد بھی نہیں رہتی کوئی بات کس کی کریں. مگر جب گنی چنی لڑکیاں آپ کو نظر آئیں تو آپ یہی سمجھتے ہیں کہ سب جو ٹی وی پہ آتی ہیں وہ چالو ہیں یا وہ گھٹیا خاندان سے ہیں. سو یہ ایک عام پرسیپشن تھی. جی. اسٹار ہونے کے ناطے, ملکہ پکراج کی بیٹی ہونے کے ناطے, لاہور کے سرکل میں جو آپ لوگوں کا نام اور مقام اور آپ کے جو ایس ایم ظفر صاحب کا آپ نے ذکر کیا, ان تمام لوگوں کے ہونے کے ناطے ایک پروٹیکٹیو سا انوائرمنٹ بھی ہے اور بہت کچھ ہے جو اس کے ساتھ آتا ہے ایز اے اسٹار. بالکل. اور جس زمانے کے مطلب اس عرصے کے جس میں آپ اسٹار کی بات کریں, اس کا مطلب 12-14 کروڑ لوگوں میں سے تک 8-10 کروڑ لوگ جانتے ہیں آپ. بالکل جانتے ہیں. لیکن آپ انسان بھی تو ہے نا, کبھی کبھی آپ ریگولر کوئی چیز کرنا چاہتی ہیں, اپنی مرضی سے کوئی چیز کرنا چاہتی ہیں, اپنی زندگی کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لینا چاہتی ہیں جو کہ ذاتی معاملہ ہے آپ کا. تو ہمارے لوگ اتنے انلائٹنڈ نہیں ہیں کہ ان کو اس بات کی سمجھ ہو. میں 7 سال سے یہ پڑھا رہا ہوں کہ ذاتی زندگی کیا ہوتی ہے, پرائیویسی کیا ہوتی ہے. آپ کا کام گانے سے ہے, آپ کا کام اس بندے سے ہے, اس مقام سے, اس ٹائم اینڈ اسپیس سے. جب کوئی ایسی چیز آپ کرنے کی آپ نے کوشش کی یا کرنا چاہتی ہیں تو فیمس ہونے کے 2 نقصان جس کا آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے. ایک تو یہی کہ آپ کی پریویسی بالکل نہیں ہے. آپ جو مرضی لوگوں کی پرسیپشن ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ پبلک فگر ہیں, ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو جو مرضی کہیں. ایک تو یہ تکلیف دہ بات ہے. اور دوسری یہ کہ
آپ کو ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈ کرنا. اور میرا خیال ہے کچھ لوگ اتنے گھٹیا سوچ کے مالک ہیں کہ وہ فوراً سمجھیں گے کہ یہ ورسٹ پاسبل نہیں ورسٹ پاسبل انٹرپریٹیشن ہوگی کہ آپ نے کچھ کہا ہے تو اس کا سب سے برا مطلب لیں گے, یا آپ کی کوئی تصویر آئی ہے یا آپ کی بیٹی کی شادی کی تصویر آئی ہے تو اس کا سب سے غلط مطلب لیں گے. کیونکہ ایک تو ایک پرسیپشن ہے کہ جو ٹی وی پہ آتا ہے وہ برا ہوتا ہے اور وہ اس کو کوئی پتہ نہیں ہے اور مورلز نہیں ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے اور یہ ہم اس کو دیکھتے ہیں مگر ہم اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے پرسیپشن. اور دوسرا یہ کہ ہم بڑی تنگ نظر ہیں ایز اے نیشن, تو وی آر ویری کوئک ٹو جج. اس نے اس لیے کیا ہوگا. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں, میں نے گانا گایا تھا ہم سا ہو تو سامنے آئے, یاد ہے نا آپ کو؟ تو وہ میں نے گایا تھا جب میں 17 سال کی تھی, تو ایک فلم کے لیے جس میں جو لڑکی تھی وہ نیگیٹو کیریکٹر تھا اور وہ زیبا کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس نے وہ پیانو پہ گانا گایا تھا. تو ایئرز لیٹر میں نے پڑھا کہیں لکھا ہوا کہ طاہرہ سید اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں, کہتی ہیں ہمسا ہو تو سامنے آئے, تب بھی اس کے میاں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. جہالت کی بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہے دیز آر ویری فنی اینڈ ویری امیوزنگ بٹ آلسو ہرٹفل ایٹ ٹائمز. ویری ہرٹفل. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, اس سے پہلے کہ آگے جائیں, اس شو میں واپس آ کے آپ سے تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا. ابھی ہم جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ کامنٹ دینے کے بعد ہم دوبارہ طاہرہ سید جی کو لیتے ہیں اپنے ساتھ. رہیے گا ہمارے ساتھ. ہم بتاتے چلیں ڈیلس میں یہاں پر 12 اگست کو جو کہ کل ہے, اس میں بہت ہی خوبصورت ایک نشست ہونے والی ہے جس میں طاہرہ سید جی پرفارم کریں گی اور میریوٹ ایٹ لیگسی پہ وہ ہونے والی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ بھی آئیں گے. چھوٹا سا ایک کمرشل بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اس بہت ہی کمال قسم کے انٹرویو کی طرف, جہاں پہ میری اور آپ کی بہت ساری لرننگ بھی ہو رہی ہوگی اور کانوں کی کھڑکیاں بھی کھل رہی ہوں گی جیسے کہ حق ہے. ابھی آئے. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawke's Bay Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. میں ہوں آزاد. پروگرام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اور آج کی ہماری یہ جو چھوٹی سی نشست ہے بہت ہی پیاری, اس میں ہماری گیسٹ ہیں طاہرہ سید جی. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ریڈیو آزاد نے آپ تمام لوگوں کے لیے این ایوننگ آف غزلز ود طاہرہ سید پریزنٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے, جو کہ ہونا قرار پایا ہے. اچھی اردو میں بتاتے ہیں آج کیونکہ طاہرہ جی بیٹھی ہوئی ہیں. سو ہونا قرار پایا ہے فرائیڈے کو, وچ از August 12th at 8 PM ایٹ دا میریوٹ لیگسی پلینو. ٹکٹس کے لیے آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پہ جائیں ریڈیو آزاد کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا, ویب سائٹ سے بھی انفارمیشن مل جائے گی. اور اگر آپ نے ڈائریکٹ ٹکٹ لینے ہیں ایونٹ برائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں, tahira.in-dallas.eventbrite.com. I hope to see you all tomorrow where she'll be performing live. اور ہم دوبارہ طاہرہ جی کے ساتھ. اس سے پہلے جو ان سے میری بات ہو رہی تھی اسی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. ایک بات انہوں نے بتائی کہ لوگ پیپل آر ویری کوئک ٹو جج اسٹار ہونے کے ناطے, اور وہ سمجھتے ہیں جو ان کی یہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں اسٹارز. اور ایک اور مجھے کامنٹ چاہیے ان کا کہ جو کہ مشہور ہونے کا ایک نقصان, آپ کی پریویسی نہیں ہوتی. جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یو ڈونٹ ہیو اینی پریویسی, یو ڈونٹ ہیو اینی لائف اپارٹ فرام بینگ ان دا پبلک اسکروٹنی. تو آپ جو بھی کریں اٹ از فار دا پبلک ٹو نو. آپ کیونکہ جیسے بہت ینگ ایج میں آئی تھیں, پھر آپ نے اپنی کیونکہ فادر آپ کی سپورٹ تھی مدر کو, آپ کو اس کے بعد بہت ساری اسٹرگل کی ہوگی یہاں تک پہنچنے کے لیے,
کبھی ایسا ہوا کہ لوگوں کی جو ہرٹفل باتیں ہوتی ہیں یا جو آپ کی پریویسی کو انویڈ کیا جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز جب آدمی لڑ پڑتا ہے، لڑنے والا تو رب سے بھی لڑ پڑتا ہے آدمی کبھی کبھی، ایسا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہوا کہ جب آپ اتنے ہو کہ آپ کو تکلیف میں آپ کے آنسو نکل آئے ہوں یا آپ کو بہت دکھ ہوا ہو کسی بات کا اور کئی دن تک یہ چیز دل سے نہ گئی ہو؟ دیکھیں شروع میں تو یہ بہت برا لگتا تھا، گریجولی میں ڈھیٹ ہو گئی اور میں نے کہا کہ یہ فیمس ہونے کی ایک نشانی ہے جی کہ لوگ آپ کی بات کرتے ہیں. جو فیمس نہیں ہے یا ویل نون نہیں ہے ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کرے گا نا. ٹھیک ہے. ساتھ والے محلے میں جو رہتی ہے عورت اس کے بارے میں تو بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. یہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے آئی میٹر ٹو پیپل، اور ان کو اتنی تکلیف ہے میری زندگی میری ایگزسٹنس سے کہ وہ میرے بارے میں بات کرنا پسند کرتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. آئی ایم ویری ہیپی. میں اس کے بعد آئی بیکیم کمپلیٹلی فائن. اب تو میں بڑی اپسیٹ ہوتی ہوں اگر کوئی بات نہ کرے. اس کا مطلب میں irrelevant ہوں. ہاں ایگزیکٹلی. پلیز کوئی نئی بات شروع کریں. اب کچھ انسان ریلیونٹ کرے مجھے، میں بھی زندہ ہوں. میں بھی بالکل آپ کو گوسپ پیدا کریں. تو یہ جو وزڈم اور سگیسٹی کون سی ایج میں آئی تھی آپ کی؟ میرا خیال ہے پریٹی ارلی. میرا خیال ہے میں 30s میں پرابیبلی آئی بیگین ٹو ریئلائز کہ یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی، یہ بند نہیں ہو سکتی، کیونکہ سو مینی تھنگز آر ایٹریبیوٹیڈ ٹو می جو کہ میں نے نہ کہی ہوں نہ کی ہوں، کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ڈینائی کرنے کا. ڈینائی تو میں نے کبھی کی نہیں کوئی بات. اور کس کو کریں گی؟ وہ تو ایک بندہ ہے جو اخبار میں کی لکھتا ہے، ایک بندہ ہے اس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے، وہ کون ہے؟ اور اس کا جواب دینا جو ہے وہ میری اٹس بلو مائی ڈگنیٹی. تو میں نے تو پھر بڑا انجوائے کرنا شروع کر دیا، تو میں تو بڑی خوش ہوں. ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں بتایا گیا تھا جب لڑائی ہو نا تو لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے نا وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. اسی لیے آج یہ موقع ہے اور اس جو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں یہ ہم لوگوں کے جو تھوڑ دلا ہونا ہوتا ہے نا، چھوٹے دل کا ہونا اور ہر چیز پہ ویری کوئک ٹو جج، یہ بھول جاتے ہیں ہم لوگ کہ یہ جو پروفیشن اب جو بن گیا ہے ٹیلی ویژن کا اور جس قسم کے لوگ، اور کتنی اچھی اچھی فیملی سے ابھی بہت زیادہ لوگ آتے ہیں اور بڑے کمال قسم کے آرٹسٹ ہیں جو پرفارم کرتے ہیں اس میں. اور اب لوگ اپنے بیٹا اور بیٹی کے ٹی وی پہ آنے پہ بے انتہا خوشی مناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. تو یہ جب بھی آپ کو ایک ٹو جج ہوں لوگوں کو اسکرین پہ دیکھ کے یا باتیں، جب ہم بھی ریڈیو میں آئے یا ٹی وی میں آئے تو لوگ کہتے ہیں ویسے ہوں گے ویسے ہوں گے، تو لوگ کہتے ہیں آپ کیسے ہینڈل کریں گے؟ تو میں کہتا ہوں پٹھان اور فوجی ہونے کے باوجود اگر میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے آدمی کا. شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ لیتھل کمبینیشن ہے. سو میں صرف موقع جب ملے تو یہ ضرور کہنا چاہوں گا لوگوں کو کہ جس کی اپنی بہن بیٹی ہوتی ہے، جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جب ہم کامنٹ دیتے ہیں اور اگر ہمیں جب احساس ہو جائے کہ ہم نے غلط بولا ہے، کیونکہ یہ کنڈیشننگ ہے اس کلچر کی جس میں ہم بڑے ہوئے تھے. بہت ساری جہاں اچھی باتیں ہیں وہاں کچھ بہت ہی بری باتیں ہیں جس کو ہم برا نہیں سمجھتے اب اور ہم بڑے حق سے یہ چیزیں کرتے ہیں. تو اس وقت بعد میں نادم ہونا یا لوگوں کے سامنے اگر پبلک پلیج کر لی جائے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اس سے بہت بڑی سیکھ ملے گی. ایک اور بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، آخری دن تک کہتا رہوں گا، میں ریڈیو پہ رہوں ٹی وی پہ رہوں یا نہ رہوں، بچپن سے کہتا آ رہا ہوں. بہت سارے سٹارز ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں، ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، سب کچھ ہوئی، اتنے لوگوں کو انٹرویو کیا. ایک بات، کسی بھی بندے کا پرائیویٹ میٹر اس کا پرائیویٹ میٹر ہے. آپ اس کو ایکٹر کے طور پہ جانتے ہیں تو ایکٹنگ ایبلٹی کے بارے میں بات کریں. اگر آپ اس کو کسی بھی چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ صرف اس بات میں پبلک، اگر آپ اس کو پبلک فگر سمجھتے ہیں تو اس کام میں ہے. پرسنل لائف میں اولاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی بیوی بچے کے ساتھ 8 سال ہو گئے مجھ کو ٹی وی اور ریڈیو کے شوز کرتے ہوئے. میں نے آج تک کسی بندے سے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں، ان کی محبت کے بارے میں، ان کی شادی کے بارے میں اور ان کی پرسنل کوئی اور اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے تو میں نے کبھی نہ ان سے بات پوچھی ہے. اور مجھ سے کہا بھی گیا تھا آپ مجھ سے پوچھ لیجئے فلاں کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، تو ہم نہیں پوچھتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو کچھ سیکھ ملے کہ ہم ایک چیز کریں. جو لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں اتنے ملکوں میں، اتنے اسٹیٹس میں، آپ اصل میں فالو تب کر رہے ہوں گے جب یہ چیزیں اپنی زندگی میں انکارپوریٹ کریں گے. صرف وہ باتیں بتاتا ہوں جو کہ خود اپلائی کرتا ہوں، اس کے بہت اچھے رزلٹس آتے ہیں، عزت محبت ملتی ہے. تو میں اس لیے یہ شو کے بیچ میں یہ بات یہاں پہ کرنا بہت ضروری تھی تاکہ ہم شو کو آگے لے کے بڑھ سکیں. مجھے یہ بتائیے، ویسے آپ من موجی ٹائپ ہیں یا تھوڑی سخت ہیں چیزوں کے بارے میں؟ پتہ نہیں من موجی کا کیا مطلب آپ کہیں گے؟ جو دل میں آتا کرتی ہیں. جو دل میں آتا کرتی ہوں. اچھا، یہ تو انڈیپینڈنس ہوئی نا. ہاں، لیکن من اس میں دو بھی پرابلم، انڈیپینڈنٹ میں اور بھی ہوتا ہے نا، بہت ساری چیزیں آپ سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن من موجی میں من میں آیا تو کر دیا. میرا خیال ہے
دونوں, امپلسو بھی اور سوچ کے بھی, مگر مرضی اپنی کرتی ہوں. اور یہ پتہ ہے کہ کون سی چیزیں ہمیشہ سوچ کے کرنی؟ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی اب آ گئی ہے. چلیے یہ بھی اچھا. مجھے یہ بتائیے فی زمانہ کون سا ایک, مجھے آپ بتائیں اپنا کون سا گانا ہے جو کہ اکثر اپنے آپ کو گنگناتے پاتی؟ کوئی بھی نہیں. اچھا, سب دوسرے سنگرز کے, کیونکہ اپنے گانے اتنے سنے بھی ہیں اور گائے بھی ہیں کہ کبھی دل نہیں چاہتا سننے کو. مگر اکثر مجھے کوئی ریکارڈنگ ملتی ہے جو کہ میں نے سنی نہیں, کیونکہ میں نے گائی ہے, اس کے بعد سننے کا موقع نہیں ملا. تو وہ کبھی یوٹیوب پہ یا کسی نے ڈالی ہوتی ہے, تو اٹس ونڈرفل, آئی لائک ٹو ہیئر اٹ کہ اچھا یہ میں نے تب گائی تھی, آئی واز دیر. کسی اور کا ایک لائف ٹائم فیوریٹ سانگ جو جب بھی شروع ہوتا ہے ایک آدھ بول آپ گنگناتی ہیں, اکیلے میں ہوں گنگناتی ہیں؟ دیکھیں, نصرت فتح کی کوئی بھی قوالی, کوئی بھی گیت میں جب بھی سنتی ہوں, سانسوں کی مالا, ہر ان کا, میں نے ان کی, آئی واز ویری لکی کہ میں نے ان کی بہت سی اٹینڈ کی فنکشنز, ایونٹس. 2 ایونٹس میں نے اپنے گھر پہ بھی کروائے, اور وہ میرے لیے ایک یادگار ہیں, اور ہی ول آلویز ریمین مائی فیوریٹ. بٹ along with that مہدی حسن صاحب کی غزلیں بہت شوق سے سنتی ہوں. میں اب کیا بتاؤں, ہر ایک کی سنتی ہوں. لیکن ایک آدھ جو آپ کو خود گنگناتی ہیں, ایک آدھ مصرع جو اکثر آپ خود گنگناتی رہتی ہیں, جو حسب حال لگتا ہے اس وقت کے لیے؟ ہاں, ایک نہیں ہے کہ میں ہر وقت وہی گنگناتی رہوں, مگر ڈپینڈنگ آن دیٹ ٹائم اینڈ ڈپینڈنگ آن واٹ از ہیپننگ, تو وہ اس وقت گاتی ہوں. بٹ مجھے کوئی ایسا یاد نہیں ہے. ناٹ سم آرٹسٹ کے لیے نا آہستہ آہستہ مجھے اب تھوڑی کیونکہ ابھی میرا کام ہے, تو مجھے سمجھ آ رہی ہے جب کوئی اچھی نظم لکھ لوں یا اچھی غزل لکھ لوں یا ربائی لکھ لوں یا اچھا کوئی پروگرام پریزنٹ کر لوں, اندر سے بڑی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ شوق بہت ہے کام کا. اگر ہے تو بس ہے پھر, اور اگر کالنگ بھی ہے تو پھر بھی. کبھی ایسا ہوا جیسے میرا کوئی 2-3 سال میں ایک دفعہ ایسا شو ہوتا ہے جب میں اٹھتا ہوں, میں کہتا ہوں آج شو ہو گیا, بس آج بس اب روح خوش ہے. وہ نروانا سے نہیں ہوتا, وہ ایک عجیب سا وہ ڈانسنگ لائک اے ڈروش, وہ جو دل چاہتا. کبھی خود ایسا ہو کہ آج سارے سورے فٹ بیٹھے ہیں, آج ہر چیز بڑی دفعہ کئی گانے جب ریکارڈنگ ہوئی تو اس کے بعد بہت اچھے لگے, کیونکہ گانا آپ دیکھیں نا ایک فنشڈ پروڈکٹ ہوتا ہے. جب میں گاتی ہوں صرف وہ تو نہیں ہے, اس کی کمپوزیشن کسی نے بنائی ہوتی ہے, لفظ کسی نے لکھے ہوتے ہیں, اور ریکارڈنگ پہ کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کی جب ایک پرفیکٹ شکل بنتی ہے تو وہی ہے, اٹس لائک اے کنسیپشن کہ آپ ایک رزلٹ دیکھ رہے ہیں آف سم تھنگ دیٹ از نیئر پرفیکٹ, تو بہت اچھا لگتا ہے. اسی طرح کانسرٹس میں جب میں گاتی ہوں تو اسی طرح مجھے فیلنگ ہوتی ہے کہ آج میں نے بہت اچھا گایا, آج میں نے ہر چیز دل سے گائی, یا میں نے بہت انجوائے کی. تو یہ ایک اکثر مجھے فیلنگ ہوتی ہے. کانسرٹس میں کیونکہ شروع سے رکھ رکھاؤ کی مالک رہی ہیں آپ, جب آپ کانسرٹ کرنے جاتی ہیں تو وہاں پہ کیا چیز آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے کہ اگر یہ ماحول ہو جائے تو میرا انسٹرومنٹ جو ہے وہ پرفیکٹ ان ٹیونڈ ہو جائے گا؟ اگر لوگ باتیں کرنا بند کر دیں اور چلنا پھرنا بند کر دیں اور کانسنٹریٹ کریں, صرف 2 گھنٹے آپ کانسنٹریٹ کر کے گانا سن لیں, آئی بی دا ہیپیسٹ پرسن. بٹ جب وہ نہیں ہوتا تو مجھے بہت برا لگتا ہے, کیونکہ میری ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے کہ میں چلتے ہوئے کسی کو دیکھ رہی ہوں, وہ دماغ سے لفظ بھی گئے اور گانا بھی گیا. کیونکہ آئی ایم ونڈرنگ کہ اگر میں اچھا گا رہی ہوں تو یہ اٹھ کے چل پھر کیوں رہے ہیں, یا ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کیوں کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کو میرا گانا اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ میں ہمیشہ تقریباً ہر کانسرٹ پہ یہ پرابلم ہوتی ہے مجھے, دیٹ پیپل ہیو ٹو بی ریپریمانڈیڈ اینڈ ٹولڈ. اچھا کرتی ہیں پھر؟ ہاں بہت اچھا. میں گا ہی نہیں سکتی ورنہ, کیونکہ جو بیچارے بیٹھے ہیں سننے کے لیے, آپ ان کا مزہ کیوں خراب کر رہے ہیں. اور اکثر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ روک کے گانا, کہ آپ باہر جا کے ایک دوسرے سے باتیں اچھی طرح کر لیں, اور پھر جب سننا ہوگا تو آپ واپس آ جائیں, کیونکہ وہ 2 لوگوں کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہوا ہوتا ہے. اتنے پیار سے ہی کہتی ہیں کہ کل پتہ چلے گا. مجھے ایکچولی بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ میرا بھی ہر فنکشن میں یہ ہوتا ہے, بیچ میں آ کے میں ضرور کہتا ہوں کہ اگر باتیں ختم ہو گئی تو چلیے ابھی جس کام کے لیے آئے وہ بھی کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. سو بالکل یہ مجھے اچھا لگے گا. اگر کہیں بھی آپ کو لگے, ایون آرگنائزرز کی طرف بھی بہت سارا چل پھر رہے ہوتے ہیں لوگ, تو کوشش کریں گے کہ ہم اس کو ٹائم پہ شروع کریں, 10-15 منٹ کے اندر. ایک ماحول بننا چاہیے نا گانے کا. ایک تو افسوس کی یہ بات ہے کہ ہمارے ہاں کبھی لوگوں کو بتایا نہیں گیا کہ موسیقی کی محفل یا مشاعرہ کس طرح سنا جاتا ہے.
تو وہ ٹریننگ کوئی نہیں ہے. ہم عادی ہو چکے ہیں فاسٹ فارورڈ, ٹھیک ہے, ریوائنڈ, یہ آگے کر دو, اچھا یہ بور ہے اس کو چینج کر دو چینل کو. ہمیں لائیو پرفارمنس کو دیکھنے کا اور سننے کا طریقہ ہی نہیں معلوم. ٹھیک ہے. اور اکثر لوگ جو آتے ہیں وہ دکھانے آتے ہیں کہ ہم آئے تھے, تاکہ دوسرے دن فیس بک پہ وہ ڈال سکیں کہ ہم فوٹو لے کے جائیں گے, اور وہ دوسرے دن ڈالیں گے کہ ہم گئے تھے وہاں پہ. گانا انہوں نے نہیں سنا, دے اونلی وانٹ ٹو بی سین ان دا کانسرٹ. تو وہ اپنی فرینڈز اور ان کے ساتھ وہ شیئر کریں گے, اینڈ دیٹس دیئر پرپز. مگر اس میں 5% یا 10% بھی سننے والے ہوں تو آئی ایم ہیپی کہ کوئی سن رہا ہے. اور جو سنتے ہیں وہ سمجھ آ جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا صحیح جگہ سر ہل رہا ہوتا ہے, اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور وہ آرٹسٹ کے لیے دیٹ از لائک آکسیجن. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور جناب, آپ جو لوگ ہمیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, اب آپ کو ایک ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا ایپیسوڈ 2 کا, جو اس کی کنٹینیویشن میں ہوگا. کیونکہ اور جو لوگ ہمیں ریڈیو پہ سن سکتے ہیں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ radioazad.us پہ آ جائیے, اپنے آئی فون اور اپنے اینڈرائڈس پہ ریڈیو آزاد کا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, تاکہ آپ پرماننٹ ہمارے ساتھ رہ سکیں اور یہ شو پورے کا پورا ایک دفعہ میں سن سکتے ہیں. لیکن اچھا ہے, جس چیز کا انتظار کیا جائے اس کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے. جانے سے پہلے جو انہوں نے بات کی اس پہ ہمیں غور کرنا ہے. پروگرام کے اینڈ میں ہمیشہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کب سیکھیں گے زندگی گزارنے کا ڈھنگ, کب سیکھیں گے بیسک چیزیں جو ہمیں نہیں بھی اگر سکھائے گئیں. تو یہ جسٹیفیکیشن کہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے تو یہ نہیں ہو رہا تھا, ہم گاؤں میں بڑے ہوئے, ہم فلاں ہوئے, یہ وقت گزر گیا. اگر آپ کو نہیں آتا, کہا جاتا تھا ignorance of orders is no excuse, آپ کو پتہ ہونا چاہیے تمام چیزیں. اور انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اگر لوگ غور سے سنیں اور مجھے ایک انوائرمنٹ دے دیں, تو شاید اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ زندگی کیا ہے, زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب, موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا. The harmonizing effect in the elements is life, and the disturbance in the same very elements is death. So, اور آخری بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. ملتے ہیں اگلے ہفتے ود طاہرہ جی.